अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपने सबक का आगाज़ सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 77 से करेंगे। आप को याद होगा पिछली दफ़ा हमने 176 तक किया था और ये हमारा दूसरा पारा है और इसमें जो है आज हम जो है बहुत अहम आयत पढ़ेंगे कि असल में नेकी क्या है। तो चलें आगाज़ करते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा नहीं है नेकी अन तुवल्लू कि तुम फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब अपने चेहरों को मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ। वलाकिन्नल बिर्रा लेकिन नेकी क्या है कि मन आमन बिल्लाह के अल्लाह पर ईमान लाओ और वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर ईमान लाओ। अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाओ। वल मलाइकति वल किताब और फरिश्तों पर और किताब पर वन नबीयीन और नबियों पर। व आतल माल अला हुब्बिही और दे माल उसकी मोहब्बत में यानी अल्लाह की मोहब्बत में। तो यहाँ तक पहले देखते हैं फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। तो देखें थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें कि आपने अभी जब ये सेकंड पारा शुरू हुआ है तो बार बार यही चीज़ पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सयक़ूलुस्सुफ़हा अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि किबला क्यों बदला और पहले पता नहीं था किबला कौन सा है, तुम्हारे तो किबले ही बदलते रहते हैं। और अजीब व गरीब किस्म का स्कैंडल जो है ना वो चल पड़ा था और हर तरफ एक ही बात हो रही थी, एक ही इशू चल रहा था और एक ही चीज़ का ज़िक्र और चर्चा था। हाँ कि जैसे बस सिर्फ जो है डायरेक्शन ही जो है सारी की सारी नेकी है, बाकी कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि असल में नेकी क्या है। तो इस आयत को आयतुल बिर भी कहते हैं यानी नेकी वाली आयत। और थोड़ा सा मैं आपको बिर का मतलब बताऊंगी। बिर का असल मतलब है जो कि लुगत में आता है कि किसी के हक़ को पूरा पूरा देना, ये इसका मतलब है। तो और हक़ किसी का भी हो, चाहे खुदा का हक़ हो जो हुकूक अल्लाह है और चाहे बंदों का हक़ हो हुकूकुल इबाद है। तो बिर क्या है? वो हक़ जो किसी को पूरा का पूरा दिया जाए, उसमें थोड़ी भी डंडी ना मारी जाए, तो इसको कहते हैं बिर। अब देखते हैं आयत को। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसल बिर्रा ये तो कोई नेकी नहीं है अन तुवल्लू कि तुम मुँह फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब कि मशरिक़ और मग़रिब की तरफ, बस यही नेकी समझते हो। आपको पता है क्रिश्चियन जो है मशरिक़ की तरफ किबला उनका किबला है और ज्यूश का जो है वो मग़रिब की तरफ किबला है। और हमें जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बैतुल्लाह की तरफ अपना चेहरा करें। तो अल्लाह देखें ये मशरिक़ और मग़रिब के कोने उन्होंने बना छोड़े हैं अपनी अपनी शख्सियतों के हिसाब से। और हमें भी अल्लाह ने ये इसलिए दिया है, किस लिए दिया है? हमें भी तो दिया है ना, लेकिन हमें कोई शख्सियत परस्ती के लिए नहीं दिया। हमें इसलिए दिया है कि हम इससे क्या करें, एक डायरेक्शन में जाएं। मुसलमानों की एक डायरेक्शन हो, एक काबा हो, एक किबला हो, ठीक है, एक किबला और काबा हो मुसलमानों का। तो ये असल मकसद है यूनिटी के लिए, इत्तेहाद के लिए, हैं एक हम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, इसके लिए। तो ये नेकी है, वरना खाना काबा में कोई वो नहीं है, वो तो बस अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम उस तरफ करते हैं। अल्लाह हुक्म दे हम किसी और तरफ कर लेंगे, हमें इससे क्या है? हमें तो असल में अल्लाह का हुक्म मानना है, ठीक है। तो अल्लाह का हुक्म है कि किबले की तरफ मुँह करें ताकि मरकज़ियत कायम रहे, एक सेंटर रहे। और फिर क्या है कि एक ही तरफ जो है फोकस्ड रहे इंसान, इसलिए। और ये सारी की सारी नेकी इस चीज़ में नहीं है। नेकी के काम क्या हैं देखें, अब ये अल्लाह ताला लिस्ट बता रहे हैं, तो हमें ये काम जो है गौर से सुनने चाहिए कि ये क्या नेकी के काम है। देखिए सबसे पहले अल्लाह ने कहा वो जो दीन की असास है कि सबसे पहले क्या करना है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, नेकी तो ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ।
یہ ہے اصل نیکی۔ توحید پرست ہو، اللہ کو ایک جانو، اللہ کے حکموں کو مانو، اللہ کے آگے اور کسی کی محبت نہ ہو، اللہ کے حکم کے آگے اور کسی کا حکم نہ ہو، ہاں، ساری امیدیں ساری دعائیں اللہ سے کرو، یہ ہے اللہ کو ایک مانو، یہ نیکی ہے اصل میں۔ کسی اور کا نہ سوچو اس وقت کہ فلاں دور کر دے گا میرا، اور فلاں مشکل کشا، اور فلاں حاجت روا، اور فلاں، کسی کا نہیں، اللہ کو ایک مانو، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ حق ہے سارا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھر ایمان لاؤ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، ہاں۔ تو آخرت کے دن پر جب ایمان نہیں کوئی لاتا تو پھر وہ تو جو چاہے کرے، جب اس کو پتہ ہے بھئی ہم مر کے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، مر تو جائیں گے چلیں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، لیکن اللہ کے پاس نہیں جانا، یا اللہ حساب کتاب نہیں لے گا، کوئی جو ہمیں آخرت نہیں آئے گا، جیسے کفار کہتے تھے کہ مر کھپ جائیں گے پھر کہاں اٹھیں گے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا ہے، پھر تو جو جی میں آئے کریں گے۔ لیکن اگر آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہوں گے، وہ ہمارا عقیدہ درست ہوگا، تو پھر ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم سوچیں گے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جیوش میں کیا ہوا تھا، ان کا بھی سب سے پہلے جو ہے عقیدہ آخرت ہی خراب ہوا تھا، ٹھیک، تو وہ درست کریں۔ پھر والملائکہ، اور فرشتوں پہ ایمان لائیں، ہاں، کیونکہ بہرحال فرشتوں پہ ایمان لائے بغیر جو ہے ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ کتاب کون لایا، قرآن کون لایا، نبیوں کے پاس وہی کون لایا، فرشتے، ہاں۔ تو اللہ جو ہے فرشتوں کے تھرو جو ہے اپنے کام جو ہے وہ مختلف ان کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، تو فرشتوں پہ ایمان، وہ اللہ کی کریشن ہے۔ پھر والکتاب، اور کتاب پر، کتاب کون سی، جو بھی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، جو بھی اتاری ہیں، صحف ابراہیمی ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، یا واٹ ایور، جو بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں سب پہ ایمان، اور والنبیین، اور نبیوں پر ایمان، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی کیا ہوتے ہیں، مجسم شریعت ہوتے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں، ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، اس کے چوزن پرسن ہوتے ہیں، اللہ ان کو چن کر ہم تک بھیجتا ہے، اور ان کو وہ عملی طور پر ہمیں کر کے دکھاتے ہیں جو کچھ وہ بتاتے ہیں اور کتاب میں موجود ہوتا ہے۔ تو نبیوں پر ایمان لانا بے انتہا ضروری، اور سب نبیوں پر، اگر ہم کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ارد، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اور لوگ بھی رہتے ہیں اور مذاہب کے بھی، تو میں بعض اوقات اگر کسی کرسچن کو ملوں تو میں بتاتی ہوں کہ ہم تو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو بہت حیران ہوتے ہیں، ہاں، تو ہمیں تو یہ ایمان لانا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ بس یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، ٹھیک۔ تو ہمیں جتنے نبی آئے ہیں سب پر ایمان۔ پھر یہ تو تھا ایمانیات کی بات، عقائد کی بات، اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اب یہ تو حقوق اللہ تھے، اب آتے ہیں حقوق العباد۔ یہ بھی نیکی ہے کہ حقوق العباد کریں، بندوں کے حق دیں۔ تو یہ کیا ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال دو اس کی محبت میں۔ یہ اس کون ہے، اس اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کی طرف یہ ضمیر جاتی ہے کہ اللہ کی محبت میں دو، نہیں بھی دل کر رہا دو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے فرض کے علاوہ، کفارے کے علاوہ واجب جو ہے کوئی مال خرچ کرنا، زکوٰۃ وغیرہ یا عشر وغیرہ، اس کے علاوہ بھی دو، اس کے علاوہ بھی صدقہ کرو، خیرات کرو، عطیات کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، تحفے تحائف دو، علی حبہ، اس کی محبت میں، کہیں دل نہ بھی کرے تو بھی دو، کس کی محبت میں، اس کی محبت میں، ٹھیک۔ اور علی حبہ ذوی القربیٰ، کس کو سب سے پہلے دو، قربا کو، قریبی رشتہ داروں کو، کیونکہ وہیں پہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے اچھا ان کو دے دوں، قریبی اس کو، فلاں کو، اس نے مجھے کون سا پوچھا تھا، وہ تو میرا کبھی بھی کام نہیں آتا، فلاں موقع پہ اس نے مجھے ذرا بھی نہیں پوچھا، فلاں موقع تھا وہ بھی تو کچھ کر سکتا تھا میرے لیے۔ تو وہاں پہ دل کڑتا ہے، غیروں کو دے دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پہ دل کڑتا ہے، تو وہاں جہاں پہ دل کڑتا ہے وہیں پہ اللہ نے دوہرا اجر بتا دیا کہ ایک تو کسی مطلب اگر وہ ضرورت مند بھی ہے تو دوہرا اجر ہے، ادروائز یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی کہ ضرور غریب رشتہ داری ہوں، امیر رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو، والدین کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو جو دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، بچے ماں باپ کو دیتے ہیں،
آپس میں خالہ چچا پھوپھی بھتیجی ماما ماموں جو بھی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کو اگر اللہ کی محبت میں دیتے ہیں تو یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نیکی ہے، یہ رائے گاہ نہیں جاتا، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے کہ جی یا سودا بازی نہیں ہے کہ اس نے مجھے اتنا دیا اب میں اس کو اتنا دوں گی، اس نے نہیں دیا تھا میں بھی نہیں دوں گی، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی نے جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم بھی آیا ہے، کہا اللہ کے رسول میں پورا باغ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ انہوں نے دے دیا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں تو غریبوں کو دینا چاہ رہا تھا، میں تو صدقہ دے دیا۔ تو یہ بھی نیکی ہے۔ پھر اور اگر مستحق رشتہ دار ہوں تو پھر تو دوہرا اجر ہے، تو ان کا بہرحال آپ کے مال میں حق ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر والیتامیٰ، یتیموں کو دو۔ یتیم سوسائٹی کے سب سے پسے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کے سر پہ باپ ہوتا ہے، نہ ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، پسے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اے چھوٹے ادھر آ، یہ کر وہ کر، سارا دن کام کرا کے چند روٹی کے نوالے دے دیتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں، یا تھوڑا بہت پیسہ دے دیتے ہیں، مس چوز کرتے ہیں ان کو، مس بیہیو کرتے ہیں۔ حق تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے کہ یتیموں کو بھی تمہارے مال میں حق ہے، اس کی محبت میں دو یتیموں کو۔ پھر مسکینوں کو، مسکین جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو حاجت روا ہوتے ہیں، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کر دو۔ وابن السبیل، اور مسافر کی بھی، مسافر چاہے اپنے ملک میں بادشاہی ہو لیکن اب یہاں مسافر ہے اور اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ وہاں گزارا کر سکے، تو اس کو بھی دو۔ اور مسافر کو دینے کا اس لیے بھی بہت ثواب ہے کہ اس سے واپسی کی بھی امید نہیں ہے نا، وہ تو مسافر ہے، آپ نے بھی دے بھی دیا، وہ کون چلا گیا، وہ کون سا آپ کا احسان مند رہے گا، ٹھیک ہے نا، وہ کون سا، دیکھیں نا بعض اوقات لوگ اس لیے دیتے ہیں یہ ہمارے احسان مند رہیں گے، پھر ہم جو کہیں گے وہ کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ مسافروں کو بھی دو، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے۔ اور کس کو دو؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور سوالیوں کو اور گردن چھڑانے والوں کو۔ دیکھیں سوالیوں کو بھی دو، اگرچہ سوال کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اس کی سخت سزا بتائی گئی ہے روز قیامت، لیکن اگر کوئی دینے آ جائے تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دے دیا جائے، کہ سوالی کا بھی حق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے واقعہ میں ضرورت مند ہو، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے تو بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کر اس کو، لیکن اگر واقعی ضرورت مند ہے تو پھر تو اس کو ضرور دینا چاہیے۔ بہرحال آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ سوال بھی کن لوگوں کو کرنا چاہیے، سوال خواہ سوال کرنے کا بھی کتنا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی سوال کر دے تو پھر اس کو آپ پورا کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ وفی الرقاب، غلام گردنیں آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ آزاد ایک دوسرے کو، مطلب وہ ان کو آزاد کروایا جاتا تھا، رقم دی جاتی تھی۔ آج کل اگر وہ نہیں ہے تو آج کل دیکھیں لوگ قرضے میں ہوتے ہیں یا جیلوں میں ہوتے ہیں، ہے نا، تو ان کے لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو دیکھیں جیلوں میں ہوں ان کو آپ چھڑا سکتے ہیں، ایسے ہی بغیر گناہ کے بغیر وجہ کے بھی آج کل جیلوں میں لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو دے دلا کر جیسے ضمانت وغیرہ، یا پھر جو ہے کوئی بہت قرض دار ہو گیا تو اس کی گردن بھی قرض سے چھڑوائی جا سکتی ہے۔ پھر یہ نیکی کا کام ہے۔ پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ پھر بات دوبارہ آ گئی کہ یہ سب بھی کرو، اور یہ نہیں کہ یہ کر کے پھر کہو میں تو اتنے ویلفیئر کے کام کرتی ہوں، میں تو ان کی بھی مدد کرتی ہوں، میں تو ان کی بھی کرتی ہوں، تو کیا ہو گیا اگر نماز نہیں پڑھتی، میں تو اور اتنے کام کرتی ہوں، میں تو اور بڑے جو ہے یہ اگر نماز نہیں پڑھتی، لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا، فلاں فلاں نیکی کا کام تو کرتی ہوں، نہیں، وہ نیکی کے کام اپنی جگہ پہ، خدمت خلق اپنی جگہ پہ، لیکن نماز اور زکوٰۃ اپنی جگہ پہ، یہ فرائض نہیں چھوڑنے کسی بھی صورت، یہ فرض ہے، ان کو کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے دوبارہ سے وارن کیا کہ یہ کرنا ہے، یہ لازم ہے تم پر، ٹھیک ہے۔ پھر وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرو عہدوں کو، یہ انسان کا کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے، کہ پورا کرو عہدوں کو، کسی سے وعدہ کیا پورا کرو، اذا عاہدوا، جب بھی تم کسی سے وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ کم ہی کوئی خطبہ ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کا دین ہی نہیں جس نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے نا منافق کی نشانیوں میں سے 4 نشانی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے۔ لوگ وعدوں کو کوئی سمجھتے نہیں، کہہ دیا جی خدمت، جی حاضر، جی آپ کا آپ حکم کریں،
فکر ہی نہیں کریں، ہو جائے گا کام اور بس پھر اس کے بعد دیکھتے رہو۔ یا پھر جیسے کاریگر لوگ ہوتے ہیں، ٹیلر کہتے ہیں کل آنا، کل باجی سلا ہوا ہوگا آپ کا سوٹ، کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور وعدہ خلافی بھی، آپ آئیں گی تیار ہوگا، لیکن پھر جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، یا اسی طرح وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی مدد کریں گے، یا وعدہ کرتے ہیں کہ یہ مائیں بچوں کو وعدہ کرتی ہیں تم یہ کر لو پھر یہ کروں گی، لیکن پھر پورا نہیں کرتی، تو یہ بہت بری بات ہے۔ بچوں کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں؟ وعدہ پورا نہ کرنا منافق کی نشانی ہے۔ تو جب کسی سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں، لیکن ہماری طرف تو عجیب سا رواج ہے، کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کر ہی لیجئے۔ تو تسکین دل کیا، وعدہ پورا کرنا ہے تو کریں، اور انشاءاللہ بھی تو ہی بولیں اگر وعدہ پورا کرنا ہے تو، ٹھیک ہے؟ ادروائز ورنہ لوگ انشاءاللہ کہہ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، نیت کوئی نہیں ہوتی وعدہ پورا کرنے کی، تو یہ سخت گناہ اور منافقین کی نشانی ہے۔ پھر وَالصَّابِرِينَ، پھر صبر، یہ صبر جو ہے کردار کی بہترین خوبی ہے، بہترین خوبی۔ تو صبر کریں اگر اچھے برے حالات آ جائیں، فی البأساء والضراء، تنگ دستی میں بھی صبر کریں، چاہے وہ بأسا مالی تنگ دستی ہو، فائنانشلی تنگ دستی ہو، تو بھی صبر سے کام لیں، واہ ویلا شور شرابہ چیخم دھاڑم یا گریسفلی اس کو برداشت کریں۔ اور دوسرا والضراء، اور تکلیف میں بھی، کوئی جنگ آ جائے، کوئی مشکل حالات آ جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو کوشش یا حین البأس، یا جنگوں کا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو صبر حوصلے سے کام لیں۔ آپ اس وقت غزہ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہر قسم کی پریشانی کا شکار ہیں، وہ بأسا میں بھی ہیں، درا میں بھی ہیں، اور حین البأس میں بھی ہیں، اور کتنے صبر اور حوصلے سے وہ اپنے بچوں کو بھی دفنا رہے ہیں، مردوں کو بھی دفنا رہے ہیں، بھوکے بھی رہ رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کی زبان پہ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ شکوے شکایت کی بجائے صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ اور اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، جو ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ جو صبر کرتے ہیں، ذہنی جسمانی قلبی ہر طرح سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، امن اور جنگ دونوں حالتوں میں صبر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، یہ خوبصورت چیزیں، خوبصورت رولز، خوبصورت جو ہے ہمیں بتائی گئی ہیں، کہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ یہ بھی نیکی کے کام ہے۔ صرف منہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف نمازیں پڑھتے جانا اور عبادت کرنا اور کہنا ہم بڑے نیک، صرف یہ نیکی نہیں ہے، یہ ایک پورا کا پورا پیکیج ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔